किसी अमीर को गुस्सा आ जाए तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है। तो गरीब अगर गरीब का ब्लड प्रेशर तो बेचारे को पता ही नहीं ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, उसको क्या मर्ज़ें लाहक हैं, उसको सिर्फ एक ही है कि मेरा पेट कैसे भरे। और लोगों को ज़िंदगी जीना जो लोगों की है वो हराम हो चुकी है, और जो हमारे हुक्मरान हैं वो ऐसे बेहिर्स हो चुके हैं कि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी ऐशो इशरत। आपको ये नाज़िम बताऊं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े न्यूज़पेपर हैं पाकिस्तान के, उनका भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नुमाइंदा हूँ, और नेशनल टीवी भी है, मेरे प्रोग्राम आप देखते भी होंगे। यार 32,000 रुपया तो शर्म करें जो लोग साहिब हैसियत हैं, जिन लोगों के पास वो हेल्पर हैं, मजदूर हैं, क्या कर रहे हैं यार, अल्लाह को जान नहीं देनी। अब क्या है, अब वही टगा जिसे कहते हैं वो आपसे भी तकरीबन डबल हो चुका है। तो इसका मतलब कि आप, अगर आपको आजकल कोई मिसाल दे कि आप तो 1 रुपए के भी आदमी नहीं है, तो वो हम पाकिस्तानियों पर बड़ी फिट मिसाल होती है। मैं ये जो पैगाम पहुंचा रहा हूं ये अपने रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए आप तक पहुंचा रहा हूं। ये वीडियो आपको अच्छी लगेगा, शायद किसी की ज़िंदगी बन जाए और किसी साहिब हैसियत को इसका ख्याल आए, और वो जो उसके पास माल है, जो उसने जब चले जाना है तो माल जो है उसके काम नहीं आना। तो नबी पाक ने फरमाया कि अगर अल्लाह की नज़र में दौलत, पैसे, मनसब की इज्जत होती तो सहाबा महंगाई में 32,000 रुपये में गुजारा क्या मुमकिन है। मैं थोड़ा सा आइडिया आपको बताता हूँ, आए आपको बताते हैं। घरेलू ज़रूरियत का हिसाब लगाकर उन मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाइएगा, उन हेल्परों के लिए आवाज़ उठाइएगा जो खुद तो आटे की बोरी उठा सकता है मगर ख़रीद नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शहबाज भट्टी, और आज जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं, अब बदलेंगे मज़दूर के हालात। तरीक साज मजदूर दोस्त इकदामात, कम अज़ कम मजदूरी 32,000 रुपये मुकर्रर, खबरदार खिलाफ वर्दी की सूरत में 25,000 रुपये जुर्माना, 6 माह कैद या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। हेल्पलाइन 1314 पीर ता जुमा सुबह 8 से शाम 5 बजे तक उन लोगों के ख़िलाफ़ आप शिकायत कर सकते हैं जो लोग फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं, कारखानों के मालिक हैं, या बेकरीज़, या जहाँ पर जो मज़दूर हैं गैर हुनरमंद अफराद शहरी जहाँ पर मजदूरी करते हैं और उन्हें मालकों की तरफ से 32,000 से कम मजदूरी पे की जाती है माहाना, तो उनके खिलाफ इन हेल्प नंबर पर 1314 पर आप शिकायत कर सकते हैं और उनको 6 माह कैद या जुर्माना करवा सकते हैं। ये किसने किया है? ये पंजाब हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए गए हैं। किस पंजाब हुकूमत की तरफ से? जो खुद इस पर अमल दरामद करने में नाकाम दिखाई दे रही है, जो खुद इतनी ज़्यादा महंगाई कर चुकी है कि लोग खुद खुशियाँ कर रहे हैं। अगर पेट्रोल को आप देख लें, डॉलर्स को देख लें, आप दाल सब्ज़ी, आप खाने पीने की अशिया खुर्दो नोश देख लें तो नाज़रीन आसमां छू रही हैं, आसमां को जा रही हैं, और लोग ज़मीन के अंदर धंस रहे हैं। और लोगों को ज़िंदगी जीना जो लोगों की है वो हराम हो चुकी है, और जो हमारे हुक्मरान हैं वो ऐसे हराम खोर हो चुके हैं कि उनको सिर्फ अपनी कुर्सी, अपनी ऐशो इशरत या अपना बैंक बैलेंस के सिवा गरीब मजदूर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। एक मिडिल क्लास लोग हैं, एक लो मिडिल क्लास हैं। एक जो मिडिल क्लास थे वो लो मिडिल क्लास हो गए, जो लो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। मोटर बाइक किसी के पास है, बेच चुका है, कोई घर बेच चुका है, कोई अपने ऊपर इतना कर्जदार हो चुका है, कोई बेटियों की शादियों के लिए बैठा हुआ, सफ़ेद बाल उनके सर पर आ चुके हैं। मगर जो हुक्मरान हैं वो दावों की हद तक आप तक सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो दावों की हद तक हुकूमतें चला रहे हैं। मैं नाज़रीन आपको कहूँगा, कोई मुस्लिम लीग नून का है, कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई PTI का है, किसी भी सियासी पार्टी का है, पार्टी से हटकर इस वीडियो को देखिएगा। उन मज़दूरों के लिए आवाज़ उठाइएगा, उन हेल्परों के लिए आवाज़ उठाइएगा जो खुद तो आटे की बोरी उठा सकता है मगर ख़रीद नहीं सकता, जो खुद तो किसी का घर मजदूरी करके किसी का घर तो बना सकता है, अपना घर बनाने में वो बेचारा परेशान है, वो अपना घर का किराया अदा नहीं कर सकता। वो वही मज़दूर है जो आपको घर बैठे हर चीज़ पहुँचाता है, और ख़ुद जो है अपनी परेशानी, अपने घरेलू हालात से इतना परेशान है। ब्लड प्रेशर आप कहते हैं, किसी अमीर को गुस्सा आ जाए तो कहते हैं कि ब्लड प्रेशर है। तो गरीब अगर गरीब का ब्लड प्रेशर तो बेचारे को पता ही नहीं ब्लड प्रेशर क्या है, शुगर क्या है, उसको क्या मर्ज़ें लाहक हैं, उसको सिर्फ एक ही है कि मेरा पेट कैसे भरे। तो नाज़रीन आते हैं आज आपको मैं बताने लगा हूं जो हुकूमत पंजाब की तरफ से 32,000 रुपये मजदूर हेल्पर की मजदूरी मुकर्रर की गई है उसके बारे में बताता हूं कि 32,000 में उसका जो खर्चा है वो पूरा हो सकता है एक शख्स का। मैं सिर्फ मजदूर की बात नहीं कर रहा, जो
جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ بھی ذرا سوچیے گا. آتے ہیں ذرا بڑھتی ہوئی مہنگائی میں 32,000 روپے میں گزارا کیا ممکن ہے؟ میں تھوڑا سا آئیڈیا آپ کو بتاتا ہوں. آئیں آپ کو بتاتے ہیں گھریلو ضروریات کا حساب لگا کر. اگر آپ ماہانہ 5 کلو گھی آپ ایک ماہ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ 2500 سے 3,000 روپے کا 5 kg بنتا ہے یہ میرے مطابق. اور 10 کلو آٹا جو ہے وہ 15 سے 1,800 روپے 10 کلو ہے. اور اگر آپ ایک من ایک فیملی استعمال کرتی ہے کھاتی ہے 1 من آٹا تو وہ 6 سے 7,000 روپے کا تقریباً بنتا ہے. اور 10 کلو جو چاول ہیں جو درمیانہ چاول ہیں وہ 3,500 سے 4,000 روپے کے 10 کلو چاول بنتے ہیں. اور 2 بچوں کی فیس کہتے ہیں 2 ہی بچے اور دونوں ہی اچھے تو 2 بچوں کی فیس جو ہے وہ تقریباً صرف اگر کم سے کم لگائیں تو وہ 6,000 روپے بنتے ہیں. اگر ماہانہ دالوں کا سبزیوں کا آپ حساب لگائیں تو اگر زیادہ نہیں صرف میں تھوڑا سا آپ کو بتانے لگا ہوں 7 سے 8,000 روپے بنتا ہے یہ 15,000 روپے بنتا ہے. مگر میں ہاف آپ تقریباً اپنے حساب سے بتا رہا ہوں چھوٹی فیملی کا 7 سے 8,000 روپے بنتا ہے. اگر کوئی غریب ایک ماہ میں 2 کلو چکن صرف استعمال کرے تو وہ 1,000 سے 1,200 روپے کا بنتا ہے. اور بجلی کا بل اگر حساب لگائیں تو غریب آدمی ہے تو 6 سے 7,000 روپیہ تو عام ہے. اور اگر گیس کا بل ہے 1,500 2,000 روپے ہے تو 6,000 تو بل میں بتا رہا ہوں بجلی کا. ناظرین آپ کو پتہ ہے لوگ تو بجلی کے بل پکڑ کے سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں وابڈا کے چکر لگا کر بیچارے اپنی عزت نفس کیا چیز ہے یہ تو غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے. غریب کا مطلب صرف عام نہیں ہے میں اور آپ بھی ہیں جو مڈل کلاس ہیں. اور اگر ہم بات کریں بجلی کے بلوں کی تو بجلی کے بل آپ کو بتایا کہ 6,000 صرف میں نے نارمل بتائے ہیں. اگر 1 کلو روزانہ دودھ ایک اپنے چھوٹے بچوں کا یا صرف ایک غریب آدمی 1 کلو دودھ استعمال کرتا ہے 200 یا 250 روپے کا 1 کلو دودھ ہے اور وہ بھی تقریباً 6 سے 7,000 روپیہ بنتا ہے. اور غریب کا جو خرچہ ہے اور آپ کو یہ بتاؤں جو گھر کا کرایہ ہے جو غریب طبقے کا بھی جو کرایہ جسے آپ مڈل کلاس کہتے ہیں تو ناظرین 15 سے 18,000 روپے بنتا ہے ایک ماہ کا. اور یہ اخراجات جو 32,000 روپے طے کیے گئے تھے کس کی طرف سے؟ حکومت کی طرف سے کہ ہر غریب جو ہے جہاں پر وہ اپنی مزدوری کرتا ہے وہ بغیر ہنرمند ہے ہیلپر ہے مزدور ہے کم سے کم 32,000 روپیہ ہے. تو یہ میں نے آپ کو اخراجات اس میں آپ کو میں یہ بتاؤں اس اخراجات میں نہ تو پھل وغیرہ ہیں نہ کوئی میڈیسن. آپ کی فیملی نے بیمار بھی ہونا ہے خوشی غمی میں بھی جانا ہے عید تہوار بھی ہونا ہے آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کے غمی خوشی بھی ہونی ہے وہ کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اور آپ کو یہ بتاؤں یہ ساری جو پیمنٹ میں نے آپ کو بتائی ہے جو چند چیزیں ہیں تو یہ یقین جانیے نارمل ریٹ بتایا ہے تو یہ صرف 60,000 روپے بنتا ہے ماہانہ. اس کے اندر نہ تو میں نے پہلے بتا چکا ہوں نہ تو میڈیسن کا خرچہ ہے. آپ کو پتہ ہے ہر شخص کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے میڈیسن کا کوئی خرچہ ہی نہیں ہے نہ کوئی پھل کا کوئی خرچہ ہے نہ کوئی غمی خوشی کا خرچہ ہے. اس کے علاوہ 60,000 روپے بن چکا ہے وہ 32 ہاف سے ڈبل ہو چکا ہے 32,000 سے ڈبل ہو چکا ہے. اور عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم ہوں یا لوگ مڈل کلاس ہوں ان کی امیدیں حکومت پر لگی ہوئی ہیں حکومت اپنی کرسی میں. اور آپ کو پتہ گتھم گتھا ہوئی ہیں سیاسی پارٹیاں. اور ہمارا ملک بنگلہ دیش سے نیچے آ چکا ہے ہندوستان سے نیچے آ چکا ہے افغانستان سے نیچے آ چکا ہے. ہم چھوٹے تھے تو ناظرین میں اور آپ جب چھوٹے ہوں گے یا جو یوتھ مجھے سن رہی ہے وہ اپنے بڑوں سے ذرا پوچھیے گا کہ جب چھوٹے ہوتے تھے ہم کسی سے غصے میں بات کرتے تھے تو ہم کہتے تھے یار تم ٹگے کے آدمی نہیں ہو. کیا کہتے تھے کہ یار تم ٹگے کے آدمی. ٹگا کسے کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش کی کرنسی کو کہتے ہیں. مثلا کہ اب کیا ہے اب وہی ٹگا جسے کہتے ہیں وہ آپ سے بھی تقریباً ڈبل ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب کہ اگر آپ کو آج کل کوئی مثال دے کہ آپ تو 1 روپے کے بھی آدمی نہیں ہیں تو وہ ہم پاکستانیوں پر بڑی فٹ مثال ہوتی ہے. ہم لوگوں کو یقین جانیے شرم کرنی چاہیے. ہمیں کسی سیاسی پارٹی کی سپورٹ کرنے سے پہلے ناظرین یہ دیکھنا چاہیے ہمارے ملک کے حق میں کون بہتر ہے. یہ غیر سیاسی گفتگو ہے. اور میں آپ کو یہ دکھاؤں جو دیہڑی دار ہیں جو ہیلپر ہیں کم سے کم انہیں 32,000 مقرر کی گئی ہے مگر وہ 32,000 بھی یقین جانیے جو مالک ہیں فیکٹریز کے بیکریز کے کارخانوں کے یا جو بھی مالک ہیں ان کے پاس مزدور کام کرتے ہیں وہ ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالیے اور اپنے گریبان میں ذرا جھانکیے تو دیکھیے کہ آپ ان کو 32,000 روپے مقرر کر رہے ہیں 32,000 روپے ان کو پے کر رہے ہیں. یہ حکومت کی آپ حکومت پنجاب کی جو احکامات ہیں وہ بھی ہوا میں اڑا رہے ہیں. آپ کو یہ ناظرین بتاؤں میں ایک جرنلسٹ ہوں اور الحمدللہ بہت بڑے نیوز
پیپر ہیں پاکستان کے ان کا بھی الحمدللہ میں نمائندہ ہوں اور نیشنل ٹی وی بھی ہے، میرے پروگرام آپ دیکھتے بھی ہوں گے، تو میں اکثر یہ چیزیں دیکھتا رہتا ہوں. تو یار 32,000 روپیہ تو شرم کریں. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن لوگوں کے پاس وہ ہیلپر ہیں، مزدور ہیں، کیا کر رہے ہیں یار؟ اللہ کو جان نہیں دینی. اپنے بچوں کو دودھ گوشت اخراجات پورے کر رہے ہیں، آپ اپنی گاڑی بنگلے کر رہے ہیں، اپنے بنگلے بنا رہے ہیں. تو یار مزدوروں کا خیال کریں. آپ کے پاس اگر اتنے کروڑوں روپیہ پڑے ہیں تو آپ اپنے پاس سے آپ اسے 15,000 روپیہ دے رہے ہیں. خود کر دیکھیں کہ یار 15,000 روپے میں اس کا گزارا ہوگا. اللہ رب العزت ہمارا دین کتنا پیارا ہے. اگر ہم مسلمان ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف مسکرانے سے. اگر آپ کسی کو گلے ملتے ہیں تو آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اگر کسی دکھی دل کا یا کسی پریشان حال کی آپ مشکل آسان کرتے ہیں، اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو عمرے کا ثواب ہو، اس سے بھی زیادہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو ناظرین جب آپ اس کا حق کھاتے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. آپ اس کے دودھ کے پیسے، اس کے آٹے کے پیسے، اس کے بل کے پیسے 32,000 کی بجائے 15-18,000 دے رہے ہیں تو پھر مجھے بتائیں اس کا دل کیا دکھنا ہے. آپ پھر اس گناہ گاری میں آپ بھی خود شامل ہیں. اور تاکہ میں ناظرین آپ کو یہ جو مالک حضرات ہیں میں ان کو ایک التجا کرنا چاہتا ہوں. ایک چھوٹا سا آدمی ہوں، ایک جرنلسٹ ہوں. میں اللہ کی رضا کے لیے ان صاحب حیثیت لوگوں سے جن کے پاس مزدور طبقہ جو ہے بغیر ہنرمند یا مزدور جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان مالکوں سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ وہ 32,000 روپے کم سے کم جو حکومت کی طرف سے طے کیے گئے ہیں وہ ادا کریں، حکومت کے احکامات پر بھی عمل کریں اور اللہ رب العزت کو بھی راضی کریں تاکہ دنیا میں بھی تذلیل کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت ان سے راضی ہو. اور آخرت وہ ہے جہاں میں نے اور آپ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور آخرت جنت ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے اور آخرت جہنم ہے. تو ناظرین پریشان آخر میں یہ کہوں گا جو مزدور طبقہ یا مڈل کلاس، لو مڈل کلاس یا کوئی کاروباری شخصیت مجھے دیکھ رہے ہیں وہ کاروبار میں بڑا ڈپریشن میں ہے، کاروبار نقصان ہو رہا ہے، تو ناظرین آخر میں ان کو بتانا چاہتا ہوں پریشان نہ ہوا کریں. آپ ذرا اس لفظوں پر غور فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کے لیے دنیا قید خانہ، آخرت جنت ہے. جہاں قید خانہ ہوتا ہے نا، آپ ایک بندہ جیل میں بند ہو تو کیا اسے اپنے بیوی بچوں سے گھر میں آ کر وہ مل سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی کا کھا پی سکتا ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے سیل و تفریح کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے رشتہ دار دوست احباب کو مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. اس کے تنگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. تو جو دنیا ہے نا اس میں بھی پریشانیاں مومنوں کو، مسلمانوں کو، ہم لوگوں کو ہرگز نہیں پریشان ہونا چاہیے. ناظرین جب کسر و کیس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک میں ہوتے بھی دنیاوی سپر پاور بنی بیٹھی تھی، ان کے پاس سونے کے پہاڑ تھے، دولت تھی، منصب تھی، سبھی کچھ ان کے پاس تھا، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اللہ کی نظر میں دولت، پیسے، منصب کی عزت ہوتی تو صحابہ اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی جس کی خاطر پوری کائنات بنائی ہے، اللہ اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے امتیوں کو دیتا یا اپنے دشمنوں کو دیتا، اپنے نبی کے دشمنوں کو دیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں دولت کی، پیسے کی، شہرت کی، کس کی، منصب کی، کسی عہدے کی، اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر برابر بھی عزت نہیں ہے. عزت کس کی ہے؟ ایمان کی، پرہیزگار کی. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے میری نظر میں متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ تم سب سے افضل ہے. جو غریب ہے، امیر ہے، سبھی ایک ہے، مگر جو متقی اور پرہیزگار اللہ فرماتا ہے وہ میری نظر میں سب سے افضل ہے. تو جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، جو صاحب حیثیت ہے، جو اللہ پاک نے انہیں رزق عطا فرمایا ہے، اپنے رشتہ داروں کی، دوست احباب کی مالی مدد کیا کریں، ان کی بچیوں کی شادی کروایا کریں، اگر کسی کا بل زیادہ ہے وہ ادا کیا کریں. میں یہ جو پیغام پہنچا رہا ہوں یہ اپنے رب العزت کی رضا کے لیے آپ تک پہنچا رہا ہوں. یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو شیئر لازمی کیجئے گا. شاید کسی کی زندگی بن جائے اور کسی صاحب حیثیت کو اس کا خیال آئے اور وہ جو اس کے پاس مال ہے، جو اس نے جب چلے جانا ہے تو مال جو ہے اس کے کام نہیں آنا، تو شاید اس کی آنکھیں کھل جائیں. اسی پر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کھڑی شریف کے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں نا، پنجابی میں ایک شاعر ہیں، آپ فرماتے ہیں
ਜਾਨ ਦੀ ਵਾਰ ਓਏ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣੇ ਆਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਡਰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਨੀ ਅੱਜ ਕਰਦੇ। अगर मेरे दोस्त देख रहे हैं, मैं भी गुनाहों से तौबा करता हूँ, आप भी सब गुनाहों से तौबा करके अल्लाह के रास्ते इख्तियार करें, नबी पाक का रास्ता इख्तियार करें, अपने वालदैन का नाम हम रोशन करें, अपने आबाओ अजदाद का नाम रोशन करें और सबसे बड़ी बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करें। दुनिया के जितने मुसलमान हैं सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया से गुजर चुके हैं, उन्हें अल्लाह पाक जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। मैं और आप जो हैं हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज असलम भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।